अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की जिंदगी पर बीती एक सच्ची और सबक आमोज कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल डेली नाइट स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया। मैंने दर शहवार के चेहरे को देखा तो उसकी आंखों से इज़्तिराब झलक रहा था। वो मुझे कुछ परेशान नज़र आ रही थी। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे वो मुझे ये बताना चाहती हो कि अकबर की बाजियाबी के सिलसिले में मेरा टकराव सिर्फ नीलम के गंदे और ख़तरनाक बैरों से होने वाला है। एक लम्हे तक मैं दर शहवार के चेहरे पर फैली संजीदगी को पढ़ता रहा। फिर मैंने अपना मुँह किबले की सिमत किया और मेरे मियाँ साहब का वदियत किया हुआ एक जलाली वजीफ़ा शुरू किया। मैं खुद से बेनियाज हो गया और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा ताल्लुक़ किसी दूसरी दुनिया से हो। 3 रोज़ तक मुतवातिर शब रोज़ मैं इस वजीफ़े को पढ़ता रहा। चौथे रोज़ मैं अपने वजीफ़े को पढ़ने में मशगूल था कि अचानक मेरी नज़रों के सामने से दरमियानी रुकावटें हटने लगी और फिर मैंने इस मकाम को पा लिया जहाँ अकबर कैद था। मैंने देखा कि एक तंग व तारीक गार में वो बड़ी बेबसी की हालत से दो चार पड़ा है। उसके हाथ और पांव रस्सियों से जकड़े हुए हैं। गार के दहाने पर मकरू सूरत और हैबतनाक दो सिफ्त अफराद मौजूद थे। यहाँ वो मकरू और गंदे बैर थे जिन्हें वनकार नाथ ने तैनात किया था। अकबर को इस बेचारगी के आलम में देखकर मुझ पर आलम वहशत तारी हो गया। मैंने बहुत आहिस्ता से आवाज़ दी, मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे पास मौजूद हूँ, क्या तुम सुन रहे हो? लेकिन अकबर ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। वो गार के अंदर बंधा बैठा सहमी निगाहों से दहाने की सिमत देख रहा था। मैंने इसी आलम महवियत में आगे बढ़कर अकबर के करीब जाना चाहा तो अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरा बाजू पकड़कर मुझे रोक लिया हो। मैंने इस मुदाखलत पर गुस्से की हालत में घूम कर देखा तो एक सफ़ेद रेश बुज़ुर्ग को अपने करीब पाया जो सरतापा सफ़ेद लिबास में मलबूस थे और उनके चेहरे से नूर बरस रहा था। मैंने इन बरगज़ीदा बुज़ुर्ग से मुदाखलत का सबब पूछना चाहा मगर पेशतर इसके कि मैं कुछ कहता, बुज़ुर्ग ने मुझे मुखातब होकर कहा, शाहिद मियाँ, जल्दबाजी से काम मत लो। अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो एक पेचीदा शैतानी जाल में फंस जाओगे। लेकिन मैंने अपने दोस्त को हर कीमत पर निजात दिलाने का फ़ैसला कर चुका हूँ। मैंने एतमाद से जवाब दिया, ये गंदी और नापाक रूहें मेरे राह में हायल नहीं हो सकती। मुकाबले और जंग व जहद के मामलात में ताकत के साथ नहीं, अकल और दानिश का इस्तेमाल भी ज़रूरी है। बुज़ुर्ग ने बड़ी नरम आवाज़ में समझाते हुए कहा, तुम यहीं रुको, मैं आगे जाकर तुम्हारे दोस्त को इस कैद से रिहाई दिलाता हूँ। क्यों? क्या मैं बज़ाते खुद ये काम सरअंजाम नहीं दे सकता? क्या मैंने चूड़ियाँ पहन रखी हैं? इस बार मैंने कदरे बरहमी से बुज़ुर्ग को मुखातब किया तो उसकी कुशादा और नूरानी पेशानी एक सानिये के लिए शिकन आलूद हो गई। उनकी निगाहों से जलाल टपकने लगा, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो पुरसकून नज़र आने लगे। उन्होंने अपना नरम और नाजुक हाथ जो रुई के गाले की तरह था मेरे शाने पर रखा और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोले, शाहिद मियाँ, बड़े मियाँ साहब ने तुम्हें इल्म व फजीलत के जोहरों से आरास्ता किया है। तुम्हें खुदाए बुज़ुर्गों बरतर का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि मियाँ साहब ने दुनिया से पर्दा करने के बावजूद अभी तक तुम्हारे ऊपर अपने अल्तफ़ात का साया किया हुआ है। अगर ऐसा ना होता तो बुज़ुर्ग ने अपना जुमला नामुकम्मल छोड़ दिया तो मैंने इसरार किया कि वो क्या कहना चाहते हैं। बुज़ुर्ग के लहजे ने मुझे ख़ासा मुतासर कर दिया था। मैंने कहा, हज़रत, आप कुछ कहते कहते रुक क्यों गए? ज़ुल्मत और नूर को पहचानने की कुदरत पैदा करो शाहिद मियाँ। जो बातें बेनुस्तूर में हैं उन्हें समझने की कोशिश करो, तफसीलात में ना जाओ। ये सब बेकार बातें हैं, मुझे उसे ज़्यादा बताने का हुक्म नहीं। क्या मैं दरियाफ़्त कर सकता हूँ किबला कि आप कौन हैं? मैंने तमाम तर इनकसार से पूछा तो सफ़ेद पोश बुज़ुर्ग ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, यूँ समझो कि मैं भी इसी आस्थाने का एक खादिम हूँ जो बड़े मियाँ साहब की फजीलत से मौसूम है, और यूँ समझो कि मुझे तुम्हारी रहबरी और मदद के लिए हुक्म दिया गया है। अकबर हुसैन इस तमाम मामले में बेकसूर है, इसलिए इसकी मदद करना मेरे ऊपर फ़र्ज़ है। बुज़ुर्ग ने इतना कहकर एक बार फिर मेरे शाने को बड़ी शफ़क़त के साथ थपथपाया, फिर इस गार की तरफ दबदबे के साथ कदम बढ़ाने लगे जिसमें मेरा अज़ीज़ दोस्त कैद था। बुज़ुर्ग के ताक़ब में मैंने भी कदम उठाना चाहा, लेकिन मैं अपने मकसद में कामयाब ना हो सका। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरे पाँव मन भारी के हो गए हों
اور مجھ میں اتنی طاقت نہیں جو میں انہیں جنبش دے سکوں۔ مجھے شدید کٹھن کا احساس ستانے لگا۔ میری نگاہیں بدستور بزرگ کے متحرک جسم پر جمی ہوئی تھی، جو ہر لمحے غار سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ دہانے کے منہ پر تعینات صفری علم کے گندے بیروں نے اچھل کود شروع کر دی تھی اور بھیانک آوازیں نکال کر بزرگ کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب وہ ناپاک طاقتیں اپنا منہ کھولتی تو آگ کے شعلے لپک اٹھتے تھے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ بزرگ برابر آگے قدم اٹھا رہے تھے۔ غار کے قریب پہنچ کر بزرگ نے بلند آواز میں سورہ یاسین پڑھنی شروع کی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میرے لیے بہت حیرت انگیز تھا۔ غار میں عجیب و غریب قسم کی آوازیں نمودار ہوئیں، جیسے کوئی بیان کر رہا ہو، جیسے ایک خونی معرکہ برپا، اور چیخوں سے کان پڑی آواز نہ سنائی دے رہی تھی۔ یہ بے ہنگم و بے ربط آوازیں بہت دردناک تھیں۔ میں نے دیکھا کہ بزرگ بلند آواز میں سورہ یاسین پڑھتے ہوئے غار کے اندر اترے اور اکبر کو رسیوں کی قید سے آزاد کر کے اپنے ساتھ باہر نکال لائے اور میرے قریب آ کر بولے، جو تم چاہتے تھے وہ پورا ہو گیا ہے، یہ دیکھو تمہارا دوست تمہارے پاس موجود ہے۔ اے بلند مرتبہ بزرگ، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں نے بزرگ کو بڑی عقیدت مندانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، پھر دبی زبان میں کہا، کیا اب بھی آپ اپنا تعارف سے مجھے سرفراز نہیں کریں گے؟ کیا ضرورت ہے؟ اعمال صالحہ سے بصیرت پیدا ہوتی ہے شاید میاں۔ بزرگ نے آہستگی سے جواب دیا، جو حق میں امین ہے وہ ان رسمی باتوں سے بے نیاز ہوتے ہیں کہ کون ہے کون کیا ہے۔ جو فیصلے خدا پر چھوڑ دیے جائیں وہ ان کا فیصلہ ضرور کرتا ہے۔ جنہوں نے سچائیوں کو چھوڑ دیا اور جو حق کے راستے سے بھٹک گئے، انہوں نے اپنے لیے کانٹے بوئے۔ کیا تم نے میری باتیں غور سے سنی؟ میں نے اس بزرگ کی طرف وضاحت طلب نظروں سے دیکھا۔ شاہد میاں، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ بڑے میاں صاحب کے حکم پر میں تمہاری مدد کے لیے آیا تھا۔ جو تم چاہتے تھے وہ ہو گیا۔ اب میں جا رہا ہوں، لیکن جاتے جاتے تم سے ایک بات کہنے کو جی چاہتا ہے۔ جو درخت آندھیوں سے گر جاتے ہیں، ان کی جڑیں یا تو پائیدار نہیں ہوتی یا تو کھوکھلی ہوتی ہیں۔ قبلہ، آپ کس سمت اشارہ فرما رہے ہیں؟ میری سمجھ میں کچھ آ رہا ہے۔ کیا میں جو سمجھ رہا ہوں وہ صحیح ہے؟ میں نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ بزرگ کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری ہو گئی۔ عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے گویا، میری دعا ہے کہ خدا تمہیں نیک ہدایت دے۔ میں نہیں سمجھ سکا کہ وہ بزرگ کون تھے، مگر مجھے یقین تھا کہ یہ اس وظیفے کا ثمر ہے جو میں نے 3 دن پڑھا تھا، اور قبل اس کے کہ میں کچھ اور کہتا، بزرگ اچانک تاریکی کا ایک حصہ بن کر میری نگاہوں سے اوچھل ہو گئے۔ دوسرے ہی لمحے میں نے چونک کر آنکھیں کھولیں تو خود کو اسی شکستہ دیوار کی مسجد کے اندر پایا، جہاں چراغ کی مدھم روشنی سے اندھیرے کا وجود کانپ رہا تھا۔ ہوش میں آتے ہی مجھے خیال آیا کہ میں کہاں گیا تھا۔ پھر یقیناً اکبر بھی میرے ساتھ ہوگا۔ میرا گمان درست نکلا۔ اکبر میرے قریب ہی فرش پر بیٹھا ہوا تھا اور بے ہوش پڑا تھا، اور شہوار اس کے بائیں طرف کھڑی مجھے حیرت انگیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں بے پناہ تجسس موجود تھا، جیسے ان سب باتوں کا اسے یقین نہ آتا ہو۔ میں نے اس کی طرف ایک سرشار نگاہ سے دیکھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اکبر کی پراسرار بازیابی پر انگشت بدنداں ہے۔ اسے حیرت ہے کہ یہ سب کیسے ممکن ہے۔ ہاں، واقعی یہ بڑی حیرت انگیز بات تھی۔ اگر وہ جلیل مرتب بزرگ میری مدد کو نہ آتے تو میں خود اس شیطانی جال میں پھنس جاتا۔ میری نظروں میں رات کے وقت گھومنے لگے اور میں سوچنے لگا، وہ فرشتہ خصلت اور برگزیدہ بزرگ تھے کون؟ میری محویت کو دیکھ کر شہوار نے مجھے مخاطب ہوتے ہوئے کہا اور پوچھا، آپ یہ حقیقتاً بڑے میاں کے سچے جانشین ہیں؟ میں نے یہ کرشمہ آج سے پیشتر کبھی نہیں دیکھا۔ خدا آپ کے علم و فضل میں اور اضافہ کرے۔ یقین کیجیے، میں نے صورتحال کا پوری طرح جائزہ لیا تھا اور میں بہت پریشان تھی۔ میں نے شہوار کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ یہاں تو میں خود حیران تھا کہ اکبر کیوں کر بھوٹان کی پہاڑیوں سے آزاد ہوا اور کس طرح میرے پاس پہنچا، سوائے اس کے کہ میں اس قدرت کا کرشمہ سمجھتا اور کیا سوچ سکتا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں خدائے بزرگ و برتر کی اس عنایت کا شکر ادا کیا۔ پھر جائے نماز سے اٹھ کر اکبر کے قریب آ گیا، جو فرش پر بے ہوش پڑا لمبی سانسیں لے رہا تھا۔ میں نے اس کی نبض دیکھی۔ دری، کیا یہاں پانی دستیاب ہو سکتا ہے؟ شہوار میرے بات سن کر تیزی سے ایک کونے میں گئی اور مٹی کے ایک پیالے میں پانی لے آئی۔ میں نے پانی پر کچھ دعائیں پڑھ کر دم کی، پھر پانی کے چھینٹے اکبر کے منہ پر مارے تو وہ ہوش میں آ گیا۔ اکبر کو ہوش و حواس میں آتا دیکھ کر شہوار اور میں نے ایک دوسرے کو مسرت امیز نظروں سے دیکھا۔ اکبر، میری وجہ سے تمہیں تکلیف اٹھانا پڑی، مگر اب تم محفوظ ہو، ہوش میں آؤ۔ اکبر نے میری آواز سنی تو چونک کر میری طرف دیکھا، پھر اس انداز میں جلدی پلکیں جھپکا کر
مجھے گھورنے لگا، جیسے اسے اپنی بصارت پر شبہ ہو۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم میرے پاس ہو میرے دوست، جو کچھ دیکھ رہے ہو وہ خواب نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اب تم میری امان میں ہو، جو گزر چکا ہے اسے بھول جاؤ۔ تمہارے سامنے میں ہوں تمہارا دوست شاہد۔ اکبر بے ساختہ میرا نام لے کر اٹھا اور مجھ سے چمٹ گیا۔ بڑی دیر تک وہ وارفتگی کے عالم میں مجھ سے لپٹا رہا، پھر علیحدہ ہو کر تعجب سے بولا، یہ کس طرح ممکن ہوا؟ میں نے تو سمجھ لیا تھا کہ اب میرے دن ختم ہوئے۔ اف، کس قدر بھیانک تھا وہ منظر۔ میرا اندازہ ہے کہ میں کسی پہاڑی غار میں قید تھا، مگر تم مجھے وہاں سے کیسے بچا لائے؟ ان باتوں میں مت الجھو میرے دوست، میں نے اکبر کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ پنڈت اوانکار ناتھ نے تمہارے ساتھ جو ناروا سلوک کیا ہے مجھے یاد ہے۔ اسے بہت کچھ بتایا جا چکا ہے اور مزید بتانا ہے کہ اس نے میرے راستے میں آ کر کس طرح اپنی بربادیوں کو دعوت دی ہے۔ تم دیکھو گے کہ اس کے گندے علم کے ناپاک بیر کب تک اس کا ساتھ دیتے ہیں، کب تک یہ آنکھ مچولی جاری رہتی ہے۔ جتنی دیر میں اور اکبر گفتگو کرتے رہے، اتنی دیر میں درشہوار نے کھانے کا بندوبست کر دیا۔ پھر میرے قریب آ کر اس نے اشارہ کیا تو میں اکبر کو ساتھ لے کر دسترخوان پر آ گیا۔ درشہوار میرے برابر بیٹھی تھی، لیکن اکبر اسے دیکھنے سے قاصر تھا۔ کھانے کے بعد اکبر سو گیا تو میں نے اٹھ کر وضو کیا اور عشاء کی نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر میں نے روح کی طلبی والا عمل کیا۔ کچھ باتیں جاننا ضروری تھی جس کے لیے میں نے الماس کو طلب کرنا تھا۔ الماس کو میں نے گزشتہ مرتبہ سخت سرزنش کیا تھا، لیکن آج جب کہ بہت سے مسئلے خود بخود طے ہو گئے تھے، میں نے الماس کو بلانا چاہا تھا۔ وہ دور دراز کے واقعات دیکھنے کے لیے اور غیر معمولی کام انجام دینے کے لیے روحوں کو طلب کرنے کا وظیفہ میں نے بڑی مشکل سے سیکھا تھا۔ ہر چاند کہ میں اپنی بصارت کو ہر رکاوٹ کے پار لے جانے پر قادر تھا، تاہم وہ وظیفہ خاصا دقت طلب اور مشکل تھا۔ اس لیے کبھی میں اپنی بصارت کو وسیع کرنے کا وظیفہ پڑھتا اور کبھی الماس کو طلب کر کے اسے یہ کام انجام دیتا۔ مجھے اعتراف ہے کہ مجھے الماس سے ایک خاص انس تھا۔ میں نے اشتعال میں اسے برا بھلا کہا تھا، مگر اس دلکش اور حسین و جمیل روح کو دوبارہ بلانے اور اسے معاف کرنے کے لیے کئی مرتبہ میرا دل مضطرب ہوا۔ چنانچہ جیسے ہی موقع ملا میں نے الماس کو طلب کیا۔ الماس میرے سامنے آئی تو بری طرح سہمی ہوئی تھی، اس کی حسین آنکھیں بوجھل تھیں۔ اکبر کی بازیابی کے سلسلے میں اس نے اپنی معذوری کا اظہار کر کے مجھے طیش دلا دیا تھا۔ حزن و ملال کے تاثرات اس کے چہرے پر نمایاں تھے، وہ سوگوار نظر آ رہی تھی۔ میں الماس کو چند ثانیے کے تک اس عالم میں دیکھتا رہا، پھر خشک آواز میں اسے مخاطب کیا، الماس تم نے اپنی پچھلی جسارت پر یقیناً نظر ثانی کی ہوگی۔ اے نیک بزرگ، مجھے معاف کر دیجئے۔ یقین کیجئے میں آپ کے ہر حکم کو بجا لانا اپنا فرض سمجھتی ہوں، لیکن میں ایک روح ہوں جس کا مادی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ہر وہ کام کر سکتی ہوں جو میری گزشتہ زندگی کے اعمال سے انحراف نہ کرے۔ کسی غلیظ جگہ جانا یا کسی ناپاک چیز کو ہاتھ لگانا میرے بس میں نہیں، میں یہ کام کر ہی نہیں سکتی۔ روحوں کی کچھ صفات ہوتی ہیں۔ اے نیک بزرگ، آپ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے الماس، میں نے اس وقت تمہیں ایک اشد ضروری کام سے طلب کیا ہے۔ الماس کی روح نے بڑی سعادت مندی سے سر جھکا لیا۔ بتاؤ پنڈت اوانکار ناتھ، راشد حسین اور ثمینہ کے بارے میں۔ اس وقت وہ تینوں بدبخت کہاں اور کس حال میں ہیں؟ الماس نے میرا حکم سن کر چاروں طرف دیکھنا شروع کیا اور پھر میری طرف دیکھ کر بادب بولی، اے عالی مرتبہ بزرگ، پنڈت اوانکار ناتھ، راشد حسین اور ثمینہ اس وقت ایس پی ماتھر کے بنگلے میں موجود ہیں، جہاں پولیس کا سخت پہرا ہے۔ اوانکار ناتھ کو اس بات کا علم ہو چکا ہے، آپ نے اکبر کو اس کے گندے بیروں کی قید سے آزاد کرا لیا ہے۔ وہ یہ جان کر سخت تفتیش میں ہے اور آپ سے مؤثر انتقام لینے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ راشد حسین اور ثمینہ کو بھی ان پیچیدہ حالات کا علم ہو گیا ہے۔ وہ دونوں اس خبر کو سن کر بے حد خائف نظر آتے ہیں۔ الماس اکبر کے گواہ کا رد عمل شدید ہونا چاہیے۔ اوانکار ناتھ اور راشد حسین کو یہ باور کرانا ضروری ہے کہ انہوں نے کس شعلے کو ہوا دی ہے۔ ظالموں کے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ ابھی تک وہ بازیاب نہیں ہوئے۔ میرے لیے کیا حکم ہے اے حضرت؟ روح الماس نے پوچھا۔ الماس، کیا ایسا ممکن ہے کہ تم اس وقت ایس پی ماتھر کے گھر جا کر ثمینہ کو یہاں پیش کرو؟ الماس میرا حکم سن کر چونک اٹھی۔ اس نے تعجب خیز نگاہوں سے میری طرف دیکھا تو میں نے کسی قدر برہم ہو کر کہا، سن رہی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں ثمینہ کو یہاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ الماس کے وجود میں لرزش ہوئی، وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ میں ثمینہ کو آپ کے قدموں میں لا کر ڈال سکتی ہوں، لیکن کیا یہ
باقی سوچنا میرا کام ہے۔ میرا خیال ہے تم پھر بے ادبی کی مرتکب ہو رہی ہو الماس، میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ الماس کی ہچکچاہٹ پر مجھے بے حد غصہ آیا۔ اس موقع پر میں اپنی اس کمزوری کا اعتراف کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اعصابی طور پر میں بہت چڑچڑا، جلد باز اور تنگ مزاج ہو گیا تھا۔ یہ خامیاں ایک اعلیٰ درجے کے بزرگ کے اوصاف جمیلہ کی نفی کرتی تھی۔ مجھے یہ بات معلوم تھی، تاہم حالات کچھ اس طور پر پیش آئے تھے کہ خود پر قابو پانا میرے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ الماس نے ایک بار پھر پریشان نظروں سے دیکھا، پھر اچانک میرے سامنے سے اوجھل ہو گئی اور میں ایس پی ماتھر کے بارے میں سوچنے لگا۔ میرے لیے یہ موقع بڑا اچھا تھا۔ ثمینہ کی گمشدگی سے انکار نہ تھا اور راشد حسین کے علاوہ ماتھر اور پولیس کے عملے کا بوکھلا جانا بھی یقینی تھا۔ میں ثمینہ کو اوجھل کر کے یہ بھی جتلانا چاہتا تھا کہ وہ مزید ہرزہ سرائیوں سے باز آ جائے، وگرنہ حالات کتنا ہولناک رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ میرے ذہن میں رشیدہ بھی تھی، مگر اس نابکار عورت کے لیے کوئی سزا میرے ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ ویسے میں نے یہ ضرور طے کر رکھا تھا کہ اسے اس کے کرتوتوں کی مثال سزا ضروری دے دی جائے، اس لیے کہ ان تمام جھگڑوں کی اصل جڑ وہی تھی۔ اسے فراموش کر دینا میرے لیے ناممکن تھا۔ ابھی میں ان باتوں پر غور کر ہی رہا تھا کہ بیرونی دروازے پر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ثمینہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے یوں حیران اور پریشان نظروں سے تک رہی تھی جیسے وہ کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی ہو۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، اس کی آنکھوں سے خوف اور دہشت عیاں تھی۔ سر تھا پا وہ بعید مجنوں کے درخت کی مانند لرز رہی تھی۔ اسی لمحے روح الماس دوبارہ ظاہر ہوئی اور نہایت ادب سے بولی، اے عالی مرتبہ بزرگ، کیا مجھے اجازت ہے؟ تم اب جا سکتی ہو۔ الماس، ضرورت ہوئی تو تمہیں دوبارہ طلب کر لیا جائے گا۔ الماس نے میرا جواب سن کر سر جھکایا اور غائب ہو گئی۔ میں نے دوبارہ ثمینہ کی جانب دیکھا تو وہ محو حیرت بنی کھڑی تھی، مجھے خوف زدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں جائے نماز سے اٹھ کر اس کے قریب آ گیا اور نفرت بھرے لہجے میں کہا، لڑکی، کیا تجھے علم ہے کہ تجھے یہاں کون لایا ہے؟ نہیں، لیکن تم کون ہو؟ ثمینہ نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں وہی ہوں جس سے بچانے کے لیے اوانکار ناتھ نے تجھے اور تیرے باپ کو اپنے ناپاک دامن میں پناہ دے رکھی تھی۔ وہ اوانکار ناتھ جس نے میرے مظلوم دوست کو اغوا کیا، لیکن اب وہ مہمان پنڈت تجھے یہاں سے نہیں لے جا سکتا۔ میں ثمینہ پر گرجتا رہا اور طیش کے عالم میں جو منہ میں آیا اسے سناتا رہا۔ غیظ و غضب نے مجھے پھر ایک عام انسان بنا دیا تھا۔ میرے دشمن راشد حسین کی لڑکی اور رشیدہ کی بہن اس وقت میرے سامنے موجود تھی۔ میرے دل کے زخم آج سر نو ہرے ہو گئے تھے۔ مجھے اپنے والدین کی دردناک موت یاد، مجھے اپنی وہ مظلوم اور معصوم بہن یاد آ رہی تھی جس کے دامن عصمت کو بلا کسی قصور کے محض اس وجہ سے تار تار کیا گیا تھا کہ وہ میری بہن تھی۔ میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں نے رشیدہ کی بےہودہ خواہشوں کی تکمیل سے انکار کر دیا تھا، جس کا کتنا بڑا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑا تھا۔ گزری ہوئی باتیں ایک ایک کر کے مجھے یاد آ رہی تھیں۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور اب صبر و ضبط کا یار انہیں رہا انہیں نہیں رہا۔ قریب تھا کہ میں اسی طیش کی حالت میں ثمینہ سے اس طرح کا بدلہ لیتا جس طرح میری معصوم بہن کی عصمت کا مذاق اڑایا گیا تھا، کہ اسی لمحے درشہوار درمیان میں آ گئی اور گھبرائے ہوئے انداز میں بولی، آپ اپنی عظمت کی خود توہین کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ دری خدا کے لیے خاموش رہو؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تمہیں مجھ پر ترس کیوں نہیں آتا؟ آپ اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ درشہوار نے تند و ترش لہجے میں کہا، جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں وہ آپ کی تمام ریاضت اور عبادت کو برباد کر دے گا۔ آپ ایک بہت بڑے جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں، آپ بہک رہے ہیں، ہوش میں آئیے۔ درشہوار کے لہجے میں بڑا تاثر تھا۔ مجھے کچھ احساس نہیں تھا کہ میں کیا کرنے والا تھا۔ ہوش میں آیا تو مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ اگر درشہوار اس وقت نہ ہوتی تو میں ایک ناقابل معافی گناہ کا مرتکب ہو گیا ہوتا۔ ثمینہ بدستور لرزہ بر اندام تھی اور مجھے خوف زدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے اس بات پر بھی حیرت تھی کہ آخر میں کس سے گفتگو کر رہا ہوں۔ جب درشہوار نے مجھے چونکایا تو میں نے ایک بار پھر ثمینہ کی سمت نظر اٹھائی اور جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولا، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بے غیرت باپ نے میری بہن کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ تم جانتی ہو ثمینہ، اس کے باوجود تمہارے ساتھ یہاں کوئی ظلم نہیں کیا جا رہا۔ میرا قصور؟ ثمینہ نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ تمہارا یہ قصور کیا کم ہے کہ تم ایک بدنیت باپ کی بیٹی ہو اور ایک آبرو باختہ عورت کی بہن ہو؟
تم نے غلاظتوں میں پرورش پائی ہے۔ میں تمہیں بتاؤں کہ پنڈت اومکار ناتھ نے تم لوگوں کی پشت پناہی کر کے بڑی حماقت کی ہے۔ جو کچھ تم نے اب تک دیکھا ہے وہ بہت کم ہے۔ اگر یہاں مناسب نامناسب جائز ناجائز کا خیال نہ ہوتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ بہرحال میں نے بہت دھیمے لہجے میں کہا۔ در شہوار میرے پہلو میں کھڑی تھی، اس نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور اس طرح مجھے سبز و ضبط کی تلقین کر رہی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ ثمینہ میری زبانی اصل واقعات سن کر بہت حیرت زدہ ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میری باتوں کا کیا جواب دے۔ وہ گنگ سی کھڑی حیرت اور خوف بھری نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ میری کیفیت اس بجھتی ہوئی آگ کے مانند تھی جو بجھتے بجھتے بھی بھڑک اٹھتی ہے۔ در شہوار میرے قریب کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ میں ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا تو اس نے کہا، آپ ثمینہ کو یہاں دیکھنا چاہتے تھے لیکن اب آپ اسے میری نگرانی میں دے دیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک آپ نہ چاہیں گے دنیا کی کوئی طاقت اسے آزادی نہ دلا سکے گی۔ میں نے در شہوار کی اس درخواست پر ثمینہ کی طرف پہلی بار توجہ سے دیکھا۔ وہ بہت معصوم نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اداسی کا راج تھا۔ وہ ایک معاملہ فہم لڑکی نظر آتی تھی۔ وہ خاصی حسین تھی۔ اسے دیکھ کر پہلی بار میرے دل میں ہمدردی کے جذبات امڑ آئے۔ میں نے در شہوار سے انکار نہیں کیا اور ثمینہ کو لے جا کر مسجد کے ایک دوسرے بوسیدہ حجرے میں چھوڑ آیا۔ در شہوار نے اس کی نگرانی کا وعدہ کیا تھا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ ثمینہ کہیں فرار نہیں ہو سکے گی۔ اس رات در شہوار مجھے ایک پل کے لیے بھی چھوڑ کر نہیں گئی۔ تمام رات وہ میرے سرہانے بیٹھی میرا سر دباتی رہی۔ میں اس کی شیریں بیانی سے لطف اندوز ہوتا رہا اور نہ جانے کب نیند کی آغوش میں پہنچ گیا، دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گیا۔ دوسری صبح اکبر نے ثمینہ کو دیکھا تو اسے بھی تعجب ہوا۔ وہ ایک نیک دل اور شریف انسان تھا۔ اس نے حالات کا علم ہونے کے بعد مجھے سمجھایا اور مشورہ دیا کہ میں ثمینہ کو واپس اس کے والد کے پاس بھیج دوں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ اکبر نے جب مجھے اپنے ارادے میں ٹھوس اور اٹل پایا تو زیادہ اصرار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ 2 روز تک مجھے ایسا قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا جسے میں تحریر میں لاؤں۔ مجھے اس عرصے میں برابر اس بات کا انتظار رہا کہ اومکار ناتھ کی طرف سے کوئی جوابی کارروائی ہوئی اور میں اس کا جواب دوں۔ تیسرے روز عصر کی نماز کے بعد میں اکبر سے بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ در شہوار سامنے سے آتی نظر آئی۔ میں اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی دیکھ کر بھانپ گیا کہ وہ کچھ پریشان ہے۔ ابھی تک میں نے اکبر کو در شہوار کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، اس لیے میں در شہوار کو دیکھ کر اکبر کو نظر انداز کر کے اٹھا اور مسجد سے باہر کھلے میدان میں نکل آیا۔ در شہوار بھی میرے ساتھ تھی۔ باہر آ کر میں نے کہا، کیا بات ہے در شہوار، تم کچھ پریشان نظر آ رہی ہو، آپ کا اقبال بلند ہو۔ میں آج آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں کہ آپ میری خاطر اس پر عمل کریں گے۔ جواب میں نے شکایت کی نظروں سے در شہوار کو دیکھا۔ دری بعض اوقات تم بہت دور سے بولتی ہو، میرے لیے سب کچھ تم ہو۔ جب تم میرے اس قدر قریب ہو تو فاصلوں کا یہ انداز کیوں اختیار کرتی ہو؟ دری اکثر یہ جی چاہتا ہے کہ ہمارے درمیان عظمت و بزرگی کی فضیلت اور حرمت کی دیوار گر جائے۔ میں سوچتا ہوں میں ایک عام شخص بھی تو ہوں، تم ایک دوشیزہ بھی تو ہو۔ جب تم یہ لہجہ اختیار کرتی ہو تو تم مجھے میری کوئی عقیدت مند نظر آتی ہو۔ در شہوار نے میرے اس طویل اور تاثر انگیز بیان پر ایک خاص ادا سے اپنی گردن کو جھکا دیا۔ مگر میں سچ مچ آپ کی عقیدت مند ہوں۔ میں تہ دل سے آپ کی بزرگی اور آپ کے اعلیٰ منصب کی قائل ہوں، مگر میں کیا کروں، آپ کا قد بہت اونچا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایک عقیدت مند ہی صحیح طور پر آپ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ در شہوار نے اٹھراتے ہوئے کہا، آپ بہت بلند ہیں دری، یقین کرو یہ میرے دل کی بات ہے، یہ میرے اندر کی بات ہے کہ تمہارے سامنے اکثر میں اپنے قد کو چھوٹا محسوس کرتا ہوں۔ مجھے کچھ احساس کم مائگی سا ہوتا ہے۔ میں سوچتا ہوں تم وہ ثمر نایاب ہو، میرا ذہن جس کی شیرینی کا متحمل نہیں۔ میں نے جذبات انگیز لہجے میں کہا، تم بہت دلکش باتیں کرتی ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان پر نفس کے مختلف غلبے ہوتے ہیں، نفس کی کوئی ایک واضح سمت نہیں ہے، مگر دری یہ وقت اس گفتگو کا نہیں۔ تم مجھے کوئی مشورہ دینے کو کہہ رہی تھی۔ ہاں، مجھے تمہارا انداز پسند نہیں آیا تھا۔ تم حکم بھی دیا کرو، یقین کرو مجھے وہ تیور دیکھنے کی بڑی شدید خواہش ہے جب تم حکم دے رہی ہو۔ میں نے در شہوار کا نرم و گداز ہاتھ پکڑ کر کہا، میں تو بھول ہی گئی، آپ کو معلوم ہے کہ میں اومکار ناتھ کے سلسلے میں بڑی محتاط رہتی ہوں۔
مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس نے پے در پے شکستوں کے بعد اپنے نامی گرامی پنڈتوں اور پجاریوں سے مشورے لیے ہیں اور بنارس کے ایک پنڈت نے اسے ایک ایسا عمل یاد دلایا ہے جو ان کائنات کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ ہر چاند کہ وہ خود ویدوں اور منتروں کا بڑا عالم اور ماہر ہے، چنانچہ اس نے وہ مہلک عمل شروع کر دیا ہے اور وہ 1 ہفتے کے اندر ختم ہو جائے گا۔ در شہوار نے مجھے رازداری سے بتایا۔ اچھا، تو تم اس سے خوفزدہ ہو؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، مگر میں احتیاط کا مشورہ دے رہی ہوں، در شہوار نے جواب دیا۔ کیا خوب! کیا تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں رہا؟ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، مجھے آپ پر پورا اعتماد ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ثمینہ اور اکبر کو لے کر کہیں اور منتقل ہو جائیں۔ مگر کیوں دری؟ آخر اس میں کیا مصلحت ہے؟ یہ جگہ اس اعتبار سے مشکوک ہے کہ اون کائنات کے علم میں آ چکی ہے، حالانکہ میں یہاں دربانی کے فرائض انجام دیتی ہوں۔ جب تک میں یہاں موجود ہوں آپ پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی، لیکن احتیاطاً آپ ہٹ جائیں تو مناسب ہے۔ مجھے در شہوار کی اس ہدایت پر ہنسی آ گئی۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی، غالباً وہ اون کائنات سے کچھ زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی، لہٰذا میں نے اسے سمجھاتے ہوئے بڑی لاپرواہی سے کہا، دری تم اس ضمن میں پریشان نہ ہو، اور اون کائنات کے بارے میں تم نے جو اطلاع پہنچائی ہے وہی بہت ہے۔ وہ احمق مجھ سے بار بار الجھ کر اپنے رہے سے اعتماد کو بھی کھونا چاہتا ہے۔ تمہاری اطلاع کے مطابق اس عمل یا جاب کی میعاد 1 ہفتے میں ختم ہو جائے گی، لیکن میں اس سے پہلے کوئی انتظام کر دوں گا۔ آپ میری بات نہیں سمجھ رہے، میں آپ کو ان باتوں سے دور رکھنا چاہتی ہوں۔ آپ کو پہاڑی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی۔ بابا جان نے جو کہا تھا کہ کاش آپ نے اسے مان لیا ہوتا، وہ ان کائنات آپ کو عبرتناک سزا دیتے۔ ابوالحسن میرے محسن ہیں، انہوں نے قدم قدم پر میری رہنمائی کی ہے، لیکن اگر وہ آسانی سے ختم ہو گیا تو میرا دل مطمئن نہ ہوگا۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ ان کائنات کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا؟ آپ تاویلیں پیش کر رہے ہیں، حالانکہ آپ نے ابھی کہا تھا کہ آپ میرے حکم کے خواہاں رہتے ہیں۔ میری اس درخواست کے اور بھی کئی پہلو ہیں۔ آپ نے اس پر غور نہیں کیا کہ پولیس نے آپ کے خلاف ایک باقاعدہ مقدمہ تیار کر لیا ہے۔ وہ جلد اس جگہ پر پہنچ جائیں گے۔ مجھے علم ہے کہ وہ آپ کا بال بیکر نہیں کر سکیں گے، لیکن اس کے بعد شر اور فساد کا ایک سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ یہاں سے چلا جائے۔ اسے آپ میرا حکم سمجھیے۔ خوب، میں نے مسکرا کر کہا، تو اگر یہ حکم ہے پردری پولیس سے ایک آخری معرکہ تو ہونا ہی ہے۔ یہ شعبدہ بازی کب تک جاری رہے گی؟ پولیس اون کائنات کو ناکام دیکھ کر خود بخود مایوس ہو جائے گی، لیکن اس 1 ہفتے کے اندر وہ کسی وقت بھی ادھر کا رخ کر سکتی ہے۔ مجھے تمہاری زیر کی پر بہت خوشی ہے دری، پر ہم جائیں گے کہاں؟ پہاڑی پر چلیے، اس کا وقت نہیں آیا۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ان معاملات میں الجھ کر آپ اپنے مقام سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ آپ کے عقیدت مند بھی کنارہ کش ہوتے جا رہے ہیں۔ بابا جان اور ان کے رفقا جنہ بھی آپ سے کہدہ خاطر ہیں۔ آپ نے ایک راشد حسین کے لیے کتنے لوگوں کی دوریاں مول لی ہیں۔ جب آپ پہاڑی پر چلے جائیں گے تو سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ ابھی موقع ہاتھ سے نہیں گیا ہے دری، پہاڑی پر جانے کے لیے اصرار مت کرو، چاہے کہیں اور لے چلو۔ میں سرفراز ہو کر پہاڑی پر واپس جانا چاہتا ہوں۔ میرے رفیق عقیدت مند اور جنہ کی ناراضگی عارضی ہے، میں ان سب کو راضی کر لوں گا، لیکن میں خیر کی طرف مائل ہوں اور یہ تمام معاملات واقعات عارضی ہیں، میں نے در شہوار کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ در شہوار کی آنکھیں شدت جذبات سے نمکناک ہو رہی تھیں۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ میری ضد پر تلملا رہی تھی۔ اچانک مجھے ایک خیال آیا۔ میں نے کہا، دری کہیں ایسا تو نہیں کہ تم ابوالحسن سے دور رہ کر پریشان ہو رہی ہو؟ میری طرف سے اجازت ہے، تم جا سکتی ہو۔ اس جملے کا اس پر بڑا گہرا اثر ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ روتے ہوئے بولی، آپ مجھے نہیں سمجھے، مجھ سے اس کی یہ حالت نہ دیکھی گئی۔ میں شرمندہ ہو رہی تھی۔ دری میں کچھ زیادہ کہہ گیا، میں نے خجالت سے کہا، تمہاری رفاقت ان دنوں میرے لیے بڑا سہارا ہے، مجھے اس سارے سے محروم نہ کرنا۔ پہلی بار ایسا ہوا، نہ جانے یہ کیسے ہو گیا۔ میں نے بے اختیار ہو کر اسے سینے سے لگا لیا۔ اس کی دبی دبی سسکیاں اس بات کی غمازی کر رہی تھی کہ وہ میرے رویے سے سخت آزردہ ہے۔ اسے سینے سے لگا کر میرے اندر زندگی کا عجیب احساس پیدا ہوا۔ اس کا لمس، اس کی وارفتگی مجھے پر سکون و اطمینان کے دروازے ایک عرصے بعد واہ ہوئے۔ میں ایک لذت سے آشنا ہوا تھا،
میرا جی چاہا کہ یہ لمحے جاویدہ ہو جائیں۔ بس یہی سکون اور راحت کی معراج ہے، بس یہی گداز ہے جہاں جسم و جان کی آزمائش کا حل موجود ہے۔ میں نے یہ چند لمحے اس دنیا میں نہیں گزارے، لیکن جلد ہی میں نے اسے خود سے علیحدہ کر دیا، اور نہ جانے کیوں میں نے اسے علیحدہ کرنے پر چند آیتیں پڑھیں۔ در شہوار کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، وہ میری اس اچانک کیفیت پر یقیناً حیران ہوگی۔ ہم دونوں دیر تک خاموش ادھر ادھر دیکھتے رہے۔ میں نے اسی خاموشی کو توڑ ڈالا۔ تو تم نے کہاں جانے کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ میرے رائے ہے یہاں سے 2 دن کی مسافت کے بعد ایک ویران قلعہ ہے۔ جواب کھنڈر کی شکل میں موجود ہے۔ کسی زمانے میں وہاں آبادی تھی، مگر گردش وقت نے اس شہر کی آبادی کو ختم کر دیا۔ اب صرف ایک قلعہ اور اس سے ملتے ٹوٹے پھوٹے مکانات ہیں۔ قلعے کے قریب ایک دریا رواں ہے۔ عرصہ ہوا یہاں خانہ بدوش قبائل آ کر بس جاتے تھے، مگر اب پورا علاقہ خالی ہے، اس لیے کہ لوگوں میں عجیب قسم کے توہمات مشہور ہیں۔ سنا ہے وہ روحوں کا مسکن ہے۔ در شہوار نے کہا، یہ جگہ تو خاصی دلچسپ ہوگی، بہتر ہے وہیں چلا جائے۔ کچھ دیر بعد میں اکبر اور سمینہ کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اکبر نے اس تبدیلی کے متعلق جاننا چاہا تو میں نے اسے یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ اب یہ جگہ محفوظ نہیں رہی۔ ہم چلتے رہے۔ رات ہوئی تو ہم نے کچھ دیر آرام کیا۔ سمینہ کو حیرت تھی کہ کھانا اچانک کیسے فراہم ہوا۔ میں چلتے چلتے کس سے باتیں کرتا ہوں، وہ خوف اور حیرت کے ساتھ اس مختصر قافلے کے ساتھ چل رہی تھی۔ اس کی چال میں ایک عزم تھا۔ اکبر اس کی خبر گیری کرتا رہا تھا۔ راستے میں سمینہ سے میری کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ اس نے کئی بار مجھ سے گفتگو کرنا چاہی۔ دوسرے دن بھی ہم اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہے۔ اکبر کی داڑھی بڑھ گئی۔ 3 آدمیوں کا یہ شکستہ قافلہ، جس کے ساتھ کوئی سامان نہیں تھا، ویران گزرگاہوں کو عبور کرتا رہا۔ ہم نے درمیان کی وادیوں کے بجائے ویرانوں سے گزرنا پسند کیا۔ راستے میں سمینہ کی وجہ سے خاصی دقت پیش آئی۔ اس کے پیر میں چھالے پڑ گئے، مگر وہ چلتی رہی۔ در شہوار کی فراہم کی ہوئی اعلیٰ قسم کی غذا، مشروبات اور پھل اسے سنبھالے ہوئے تھے۔ سمینہ ناز و نعم میں پروان چڑھی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ کبھی اتنا طویل سفر پیدل بھی کرنا پڑے گا۔ ہم 2 دن اور 2 راتیں سفر کر کے اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ سامنے ایک دریا رواں تھا، چھوٹی موٹی پہاڑیاں تھیں، گھنا سبزہ تھا۔ آبادی یہاں سے زیادہ دور نہیں تھی۔ سامنے وہ رفیع الشان کھنڈر تھے۔ کسی زمانے میں یہاں بڑی رونق ہو گئی۔ اب وہاں ہو کا علم طاری تھا۔ قلعے کے شکستہ در و دیوار اپنی عظمت و شوکت کی المناک داستانیں دہرا رہے تھے۔ مختلف قسم کے پرندوں کا وہاں راج تھا۔ قلعے میں داخل ہونے میں ہم نے کچھ دیر نہیں لگائی۔ سمینہ نے سب سے پہلے میرے لیے ایک جگہ کو اپنے دوپٹے سے صاف کیا۔ اکبر دریا کے کنارے چلا گیا، جہاں اس نے غسل کیا۔ تھوڑی دیر میں در شہوار نے ضروریات کی چیزیں مہیا کر دیں۔ ایک گھڑا، 3-4 لوٹے، مٹی کے برتن، چٹائیاں اور چادریں۔ گرمی کا موسم تھا، ایسی خاص گرمی بھی نہیں۔ اکبر کے آ جانے کے بعد میں نے بھی دریا کے کنارے غسل کیا اور قلعے میں نماز پڑھی۔ اکبر میرے ساتھ جماعت میں شریک تھا۔ غالباً بہت عرصے کے بعد اس قلعے میں انسانی آوازیں گونجی تھیں۔ میری تلاوت سے قلعے کے بام در گونج اٹھے۔ سمینہ پر وجد کی کیفیت طاری تھی۔ پھر در شہوار کھانا لے آئی۔ سمینہ نے ایک خانہ دار عورت کی طرح کھانے کو سلیقے سے رکھا، پلیٹیں دھوئیں اور نماز پڑھی۔ دریا کے کنارے رات گئے۔ میں اکبر، سمینہ اور در شہوار کے ساتھ گھومتا رہا۔ یہ جگہ بڑی پرفضا تھی۔ در شہوار اکبر اور سمینہ سے روح پوش ہی رہی۔ رات گزر گئی تو ہم اپنے ٹھکانے پر آ گئے۔ اکبر مجھ سے کچھ دور اور سمینہ خاصی دور سو گئے۔ جب وہ دونوں سو گئے تو میں نے آنے والے حالات کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک وظیفہ آیا۔ میں نے اٹھ کر وضو کیا اور جائے نماز پر بیٹھ کر وہ وظیفہ شروع کر دیا۔ میرے اس وظیفے سے چند موکل حاضر ہوئے۔ میں نے انہیں حکم دیا کہ وہ ایس پی ماتھر کے گھر جا کر ان کائنات کو گھیر لیں اور میرے دوسرے حکم کا انتظار کریں۔ اس عمل سے فارغ ہو کر میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد میری بصیرت نے میلوں کا سفر طے کر لیا اور درمیانی رکاوٹیں دور ہوتی چلی گئیں۔ میں قلعے میں بیٹھا ایس پی ماتھر کے مکان کے اس حصے کو بخوبی دیکھ رہا تھا، جہاں اوانکار ناتھ اپنے کسی بھگوان کی مورتی کے سامنے ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں رکھے بیٹھا مالا جاپ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ اسی کمرے کے ایک کونے میں مجھے بیرسٹر راشد حسین نظر آیا۔
اس کی آنکھیں سے وحشت اور بے بسی جھلک رہی تھی۔ بھگوان کی مورتی کے سر پر جلتے ہوئے دیے کی روشنی میں کمرے کا ماحول بڑا پراسرار نظر آ رہا تھا۔ میرے موکل اوانکار ناتھ پر سوار تھے، مگر راشد حسین کی نظریں انہیں نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ میں کچھ دیر تک اوانکار ناتھ کی ماہویت کو غور سے دیکھتا رہا۔ جب اس کی ماہویت ختم نہیں ہوئی تو میں نے اپنے موکلوں کو حکم دیا، وہ جو کونے میں دبکا بیٹھا ہے اس کی سمت جاؤ۔ میرے موکل تیزی سے پلٹے اور راشد حسین کو پکڑ کر اسے زد و کوب کرنا شروع کر دیا۔ راشد حسین جو موکلوں کو نہیں دیکھ سکتا تھا، اس اچانک افتاد پر بوکھلا گیا اور ہذیانی انداز میں چیخنے چلانے لگا۔ اس کی خوفزدہ آنکھیں چاروں طرف دیکھ رہی تھیں، لیکن میرے موکل برابر اسے تنگ کرنے میں مصروف تھے۔ راشد حسین کی چیخ و پکار بڑھتی جا رہی تھی، وہ حلق پھاڑ پھاڑ کر مدد مدد چلا رہا تھا۔ دوسری طرف اوانکار ناتھ کے عمل میں خلل پڑا تو اس کے چہرے پر ناخوشگوار تاثرات ابھر آئے۔ ایک دو بار اس نے ہاتھ کے اشارے اور ہوں کر کے راشد حسین کو شور و غل بند کرنے کو کہا، لیکن راشد حسین کو بھلا اتنا ہوش کہاں تھا جو وہ اس کی ہدایت پر عمل کر سکتا۔ وہ اس انداز میں اچھل کود کر رہا تھا جیسے اس کے جسم پر شہد کی مکھیوں نے یلغار کر دی ہو۔ اوانکار ناتھ کے چہرے پر غصے، تشویش اور کرب کے تاثرات نمایاں ہوتے جا رہے تھے۔ اسے اپنے ورد میں دشواری پیش آ رہی تھی اور یہی میں چاہتا تھا۔ اکثر وظائف اور جاب میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ عمل کا عمل سکون سے رہے، کوئی مداخلت نہ ہو، اسے درمیان میں گفتگو نہ کرنا پڑے۔ اگر درمیان میں کوئی مداخلت ہو جاتی ہے تو ساری محنت پر پانی پھر جاتا ہے، یہ عمل لوٹ بھی سکتا ہے اور پھر اسے نئے سرے سے شروع کرنے کے لیے فضا ہموار کرنا پڑتی ہے۔ اوانکار ناتھ کے لیے جب شور و غل ناقابل برداشت ہو گیا تو وہ آنکھیں کھول کر دھاڑا، پاپی بند کر اپنی یہ بکواس۔ لیکن راشد حسین برابر چیخے جا رہا تھا۔ اوانکار ناتھ کو میں نے بڑے جھلائے ہوئے انداز میں مرگ چھالہ سے اٹھ کر راشد حسین کی طرف بڑھتے دیکھا۔ ٹھیک اسی وقت ایس پی ماتھر شب خوابی کے لباس میں ملبوس بوکھلایا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے پہلے سہمی ہوئی نگاہوں سے راشد حسین کو دیکھا، پھر اوانکار ناتھ سے پوچھا، مہاراج یہ اسے کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ نے اسے کوئی کشٹ کیا ہے؟ اس کی چیخ و پکار نے میرا سارا کھیل بگاڑ دیا ہے ماتھر جی۔ اوانکار ناتھ نے بدستور راشد حسین پر نظر جمائے ہوئے ماتھر کو جواب دیا، میں بھی یہی وچار کر رہا ہوں کہ اسے بیٹھے بٹھائے اچانک کیا ہو گیا ہے۔ کہیں یہ اسی میاں جی کی شرارت تو نہیں مہاراج؟ ایس پی ماتھر جو ایک بار پھر پہلے بھی میری طاقت کا حیرت انگیز کرشمہ اپنی زبان بندی کی صورت میں دیکھ چکا تھا، لکنت سے بولا۔ اس کے چہرے پر اچانک زردی پھیلنے لگی۔ ہو سکتا ہے سب کچھ ممکن ہے، میں ابھی اپنے بیروں سے پتہ کرتا ہوں۔ اوانکار ناتھ نے ایس پی کی بات سن کر چونکتے ہوئے کہا، پھر اس کے ہونٹ دوبارہ متحرک ہو گئے۔ غالباً وہ کسی منتر کا جاپ شروع کر چکا تھا، لیکن قبل اس کے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا، میں نے اپنے موکلوں کو دوسرا حکم دیا، اس مردود پنڈت کو اس وقت تک تنگ کرتے رہو جب تک یہ بے ہوش نہ ہو جائیں۔ میرے حکم کی دیر تھی کہ میرے موکل راشد حسین کو چھوڑ کر پنڈت اوانکار ناتھ سے لپٹ گئے اور اس کے بے داغ سر پر انہوں نے ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ اوانکار ناتھ بوکھلا کر بھاگا، لیکن موکلوں نے اسے جکڑ لیا اور اپنا عمل اور تیز کر دیا۔ پنڈت اوانکار ناتھ کی چیخ و پکار سے کمرہ گونجنا شروع ہوا تو ماتھر گھبرا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ راشد حسین اب پھٹی پھٹی نظروں سے اوانکار ناتھ کو فضا میں تلملا کر ہاتھ پاؤں مارتے دیکھ رہا تھا۔